इलियास कादरी दावत इस्लामी वाले, उन्होंने उसी वक्त उसका मुंह धो दिया था। इसका नाम कालू मदारी रखा हुआ। जिनसी इस्तेहसाल करने में मुलव्विस है। अगर सरकार की इजाज़त दें तो इसकी आंतड़ियाँ खींच के ले आएं। अब तूने मुनाफिक इकरार वही की, कुरान पाक पे हाथ रखी है। कसम ले लो यार, ये पेड नहीं है। आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे वो जो लड़ाई जो सोशल मीडिया के ऊपर मेरे नाजरीन देख रहे हैं। एक तरफ एक एंकर इकरार है और दूसरी तरफ हक खतीब साहब हैं। नाजरीन, पिछले दिनों में उन्होंने एक कुरान पाक के ऊपर हाथ रख के एक बयानिया दिया था। वो बयानिया कुछ इकरार का इस तरह था, ये अल्लाह का पाक कलाम मेरे पास मौजूद है कि बाद में कोई सवाल ना उठे, मैं इस पर हाथ रख कर पूरी कौम को यकीन दिलाता हूँ कि हक खतीब बेतहाशा बहनों, बच्चियों, लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल करने में मुलव्विस है। नाजरीन, एक सैयद जो कुरान के ऊपर ये हाथ रख के कह रहा है, आज आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी बहन से, शायद कि वो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, कैंसर जैसी मोहलिक बीमारी में। वो एक माँ है, उसके बच्चे हैं, उस बीमारी को किस तरह फेस करती होगी, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके पैसे खर्च करके, और उसके बच्चों की ज़िंदगी क्या होगी जो अपनी माँ को एक बिस्तर के ऊपर देखते होंगे। उसको दवाइयाँ और उसके ट्रीटमेंट पे जितने भी अखराजात आते होंगे, और जब डॉक्टरों ने ये कह दिया होगा कि आपकी माँ की ज़िंदगी कुछ अरसा है, वो बच्चे क्या सोचते होंगे। उनको तो कुछ नज़र नहीं आता होगा। वो तो ये भी कहते होंगे सजदों में जाके, ऐ मेरे अल्लाह, हमें कोई ऐसा मसीहा अता कर दे जो मेरी माँ को ठीक कर दे, जिसके पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाता हूँ। मेरे साथ मेरी बहन है बाजी परवीन। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। बाजी, कुछ बताएं मेरे नाजरीन को कि सबसे पहले जब आपको कैंसर डायग्नोज हुआ तो आपकी क्या कंडीशन थी और किस किस हॉस्पिटल में आप गए? ये 2013 की बात है जब मुझे ये कैंसर डायग्नोज हुआ। तो पहले मैंने दाएं बाएं इधर उधर से छोटी मोटे मतलब डॉक्टरों लेबॉर्ट्रियों से टेस्ट करवाती रही, तो सब ने मुझे एक ही बात की कि आपको कैंसर है। तो फिर मेरी फैमिली को जब पता चला तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम शौकत खानम ही जाएंगे। शौकत खानम जब मैं गई तो शुक्र अल्लाह का कि उन्होंने मेरे टेस्ट बर वक्त करने शुरू कर दिए। वहाँ मेरी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। सबसे पहले सर्जरी हुई, फिर मुझे कीमो लगी, कीमो के बाद वो रेडिएशन मेरी शुरू हो गई। लेकिन साथ साथ क्योंकि हर 3 माह के बाद मेरे जो टेस्ट होते थे वो टेस्ट मेरे क्लियर नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं भी और मेरी फैमिली भी काफ़ी परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है कि एक मेरी दोस्त है, तो उसने मुझे बताया हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार का। तो तब गर्मी थी तो मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं, इतना दूर का सफ़र तो करके जा नहीं सकती, तो ज़रा मौसम सही होगा तो हम चले जाएंगे। तब उर्स चल रहा था, तो उर्स पा के बाद जब वो मुझे लेके गए तो मैं कलर सईदा गई। कलर सईदा गई मैं 13 जून को, 13 जून 2016 में मैं कलर सईदा गई। और पहला दम मैंने करवाया तो मुझे पता नहीं था कि ये तवीज़ जो पैकेट देती है ना, ये पैकेट होता है 1 हफ़्ते का, लेकिन मैंने वो 1 दिन में ही ना वो पैकेट पूरा ख़त्म कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी ने मुझे कहा कि आपने 7 दम करवाने हैं और 7 दम के बाद आपने रिपोर्ट्स करवानी है। मैंने जब 7 दम के बाद रिपोर्ट्स करवाई तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी वो रिपोर्ट्स जो थी वो क्लियर आई। तो उस वक़्त से लेके आज के दिन तक, आज के दिन हम उस दर के जो है ना वो खादिम है, ग़ुलाम है, बल्कि मैं तो वो कहूँगी कि हम उस दर के कुत्ते हैं। ठीक है। फिर मैं यहाँ एक महफ़िल मिलाद करवाती थी। 11वीं शरीफ की महफ़िल मेरे इलाके में होती थी। बहुत से लोगों को पता चला मेरी बीमारी का, और उन लोगों उस 11वीं शरीफ की महफ़िल में सरकार जी वाया स्काइप दम करते थे।
وہ لوگ جب آتے تھے تو ان کو مطلب پتہ تھا کہ یہاں دم ہوتا ہے، جن کو شفا ہوتی تھی وہ مجھے کہتے تھے کہ ہمیں بھی وہاں لے کے چلو. اور یہ سارا علاقہ گواہ ہے، یہ رائل پیلس میرے پاس ہی شادی حال ہے، تو میں وہاں سے 2 3 گاڑیاں وہاں سے قافلے کی لے کے جاتی تھی. مطلب اتنے لوگوں کو میں لے کے گئی اور الحمدللہ بہت زیادہ لوگوں کو شفا ہوئی. بچی یہاں پہ ایک کویشچن کروں گا. وہ اقرار جو ہے وہ تو بات ہی اس طرح کرتا ہے کہ وہ کوئی مداری ہیں خطیب صاحب، ان کو وہ صرف پیسوں کے پجاری ہیں، وہ پیسے لیتے ہیں. کیا آپ سے پیسے لیے انہوں نے؟ میں حلفاً کہتی ہوں آپ بھی مسلمان بھائی ہیں میرے، نماز پڑھ کے ہم فارغ ہوئے ہیں، 1 روپیہ بھی بادشاہ سرکار، یہ نہیں کہ میرے سے، کسی سے بھی وہ نہیں لیتے. ٹھیک ہے، دیکھیں وہاں جو گلے پڑے ہوئے ہیں 11ویں شریف کے، وہ ان کا اور 11ویں شریف والوں کا معاملہ ہے. وہ کسی کو 10 ڈالے، کوئی 10,000 ڈالے، اس میں سرکار جی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی اگر سرکار جی کہیں کہ میں دم کے پیسے لوں یا کسی اور کے پیسے لوں، تو اس طرح کا وہاں کوئی سسٹم ہے ہی نہیں ہے. یہ سید اقرار جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں، میں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں بات کی تھی، انہوں نے قرآن اٹھایا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو آپ کس طرح گناہ کے زمرے میں دیکھتی ہیں ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے؟ دیکھیں ہم تو ایک عام سے لوگ ہیں نا، ہمیں تو اتنا علم نہیں ہے، لیکن وہ جو کراچی والے پیر صاحب ہیں نا، الیاس قادری، دعوت اسلامی والے، انہوں نے اسی وقت مطلب اس کے قرآن پہ جو بیان دیا تھا اس کا منہ دھو دیا تھا. اس کو جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ سرکار جی کو مداری کہتا ہے، نعوذ باللہ، یہ خود مداری ہے، اس کا نام کالو مداری رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مداریوں کی طرح اچھل کے کود کے ایسے جو کام کر رہا ہے، یہ اس کو زیب دیتے ہیں، اس کو بلکہ اس کو زیب دیتے ہیں، اس کے کام ہی یہی تھے. لیکن ہماری یہ جو ہمارے مرشد پاک کے متعلق جو بات کہتا ہے نا، یقین جانے کہ ہمیں اگر سرکار جی اجازت دیں تو اس کی آنتڑیاں کھینچ کے لے آئیں. اس کی جرت کیسے ہو کہ یہ غلط القابات سے ہمارے مرشد کو نوازے. آپ نے شاید وہ سوشل میڈیا کے اوپر ناظرین دیکھی ہوگی وہ ویڈیو لازمی، جب اقرار اور حق خطیب کے درمیان میں لڑائی ہوتی ہے تو سرکار ان کا تحفظ کر رہی ہے اور اپنے مریدوں کو یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو ہاتھ مت لگانا. انہوں نے تو اس کو سید کہا کہ یہ سید زادہ ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ کرامت کر کے دکھائیں، کیونکہ سید گھرانے میں کرامات ہی کرامات نظر آئیں گی آپ کو، جو اہل بیت کے سید ہیں، جو حسینی حسنی سید ہیں، جو آل رسول ہیں، ان کے گھر میں تو میرے خیال میں کرامات ہی کرامات ہیں. انہوں نے پھر بھی اس کو اقرار کو کہا کہ یار میرا کوئی بھی مرید مشتعل نہ ہو، کوئی بھی اس کے پاس نہ جائے. میں ایز این اینکر یہ بات کروں گا کہ اتنا بڑا پن کیسے آ گیا اس شخص میں؟ میرے گھر میں کوئی آئے تو باجی میں تو ظاہری بات ہے یا اس کا گلے سے پکڑوں گا جو میرے باپ کو برا کہے یا میرے بارے میں کوئی بات کرے، تو میرے میں تو اگریشن آئے گا. اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کچھ میرے ناظرین کو اس بارے میں بتائیں. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیونکہ ہم سرکار جی کے بڑے چھوٹے سے ادنا سے خادم ہیں، وہاں جا کے خدمت کرتے ہیں، تو یقین کر کے جانیں کہ ہماری اتنی جرت نہیں ہے. جو زائرین آتے ہیں، ہو جاتی ہے کسی وقت اپ ڈاؤن ہوتا ہے، تو کسی کے ساتھ ہم اونچی زبان میں بات نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر ہم کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پوچھیں کہ سرکار نے ہماری تربیت کس طرح کی ہے. اچھا باجی یہاں پہ پھر اسی کویسچن کی طرف آتے ہیں کہ اس نے جو بیان دیا قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہ حق خطیب بے تحاشا بہنوں کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا جنسی استحصال کرنے میں ملوث ہے، آپ اقرار کو کیا کہیں گے؟ یہ سارے کام جو نا یہ اقرار کے اپنے ہیں، اور جو بندہ جو کچھ ہوتا ہے نا اگلے بندے کو بھی وہی دیکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے اس طرح کہتے ہیں. مرشد پاک نے تو کبھی کسی لیڈیز کو یوں کر کے ہاتھ نہیں لگایا. وہ تو اگر دم کرتے ہیں تو تسبیح یوں کر کے لیڈیز کے سر پہ ہاتھ کرتے ہیں. اور لیڈیز آپ نے دیکھی ہوں گی کہ خادمہ بچیاں بہنیں ہوتی ہیں جو سر پکڑ کے دم کرواتی ہیں. تو یہ ساری بکواس ہے. اس کو میں الفاظ یوز نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اجازت نہیں ہے سرکار کی طرف سے. تو نہیں تو میں اس کے لیے بہت اچھے جو ہے نا جو یہ الفاظ یوز کرتا ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن کاش کہ ہمیں اجازت ہو. باجی یہاں پہ آپ سے ایک کویسچن کروں گا. آپ کو تو شفا ہو گئی، تو ابھی آپ باہر بتا رہے تھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں، تو وہ بھی کچھ میرے ناظرین کو بتائیں کہ حق خطیب صاحب کو جب آپ نے فون کیا یا کیا وہ کیا ہوا تھا آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ؟ یہ دسمبر کی بات ہے. تو میرے میاں کو نا ہارٹ اٹیک ہوا تو ہم فوجی فاؤنڈیشن لے کے گئے کیونکہ ہمارے قریب تھا. تو فوجی فاؤنڈیشن والوں نے کہا کہ جی نہیں، ان کو کارڈیالوجی لے جائیں. آپ نے تصویر وہی کھینچ کے فوراً بادشاہ سرکار کو سینڈ کی؟ میں نے جب انہوں نے کہا کہ کارڈیالوجی لے کے جائیں تو میں نے اس سے پہلے
اس سے پہلے میں نے حاج صاحب کی تصویر، یہ میرے پاس ہاسپٹل کی تصویر ہے، میں نے بادشاہ سرکار کو سینڈ کر کے نیچے میسیج کیا کہ سرکار جی یہ مسئلہ ہو گیا. اور ایمبولینس میں ہم جا رہے تھے کارڈیالوجی، تو یقین جانیں کہ ابھی ہم کارڈیالوجی پہنچے نہیں تو حاج صاحب اسٹیچر سے اٹھ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، الحمدللہ اس سے بڑھ کے کرامت کیا ہو سکتی ہے. تو شکر ہے. اس کے بعد ٹھیک ہے، ابھی یہ ہفتے کو ہو کے آئے ہیں سرکار جی کے ملاقات کر کے ابھی بھی ہو کے جا رہے ہیں. جی الحمدللہ. میں تو کل آئی ہوں واپس، میں تو کل واپس آئی ہوں. اقرار کی جو بکواس ہے نا، یہ پتہ نہیں، یہ گند کھانے کا عادی تھا اور یہ گند ہی کھانے کے لیے اس نے سارا کچھ کر رہا ہے. یہ بادشاہ سرکار کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بروز قیامت تک یہ آستانے چلتے ہیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں گے. اور اقرار جس نے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا دل توڑا ہے ناظرین، وہ جو دل توڑا ہے نا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا، کیا وہ جو کہتا ہے کہ میں سید ہوں اسے زیب دیتا ہے؟ آپ کی ملاقات کروائیں گے ناظرین. آپ کی ملاقات کرواتا ہوں ایک چھوٹے سے بچے سے جو کیا فیلنگ رکھتا ہے. شاید اقرار کی کانوں میں اس بچے کی آواز چلی جائے. میرے ساتھ جو موجود ہے اس کا نام ریحان ہے، اور ریحان سے پوچھتے ہیں کہ ریحان آپ پیر حق خطیب صاحب کو کس طرح جانتے ہو؟ سنا ہے آپ کی دادو اور دادا ابو بھی بیمار تھے اور انہوں نے ان پہ دم کیا تھا اور ان کو صحت ملی، کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ بیسیکلی دیکھیے، میری دادو کو جو تھا نا کینسر تھا. جب انہیں کینسر ہوا تو ہم شوکت خان نام سے ڈائگنوس ہوا تھا. تو جب یہ ڈائگنوس ہوا نا تو کافی زیادہ کیا. تو جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی لائف بہت کم ہے. ٹھیک ہے، جب یہ بات ہوئی تو ہمارے ایریا میں ہی رہتے تھے ایک آنٹی، تو ان کے تھرو ہمیں پتہ لگا. تو ہم جب ان کے تھرو پتہ لگا تو ہم گئے. ٹھیک ہے، تو جب ادھر گئے تو پتہ لگا، ہمیں تو نہیں پتہ تھا کیونکہ ہمارا فرسٹ ٹائم تھا. جب گئے تو پتہ لگا جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ پھر ہمیں پتہ دم کروایا، 7 دم کروائے. اس کے بعد جو کینسر تھا وہ ختم ہوا. اسی طرح جیسے آپ دادا کا کہہ رہے ہیں، میرے دادا کو رات کو ہی، ٹھیک ہے، ان کو مطلب سانس کا بھی بنا. ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے، ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے، وہ کہہ رہے کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایک آدمی کا ایک دم سے مطلب وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کارڈیولوجی لے گئے، وہ ایک دم کھڑے کیسے اٹھ کے بیٹھ گیا؟ اچھا چلو مجھے یہاں پہ یہ بتاؤ، تم ایک بات پوچھتا ہوں آپ سے. وہ جو اقرار ہے، وہ جو لاہور کا، وہ کہتا ہے میں سید اقرار ہوں، چلیں یہ بات بعد میں کریں گے. تو صرف یہ بتاؤ تم کہ وہ آپ کے پیر صاحب کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرامہ ہے، وہ مداری ہیں، اس بارے میں کیا کہو گے؟ دیکھیں، تاجدار ختم نبوت کا جو بھی نام لینا، اس کے اوپر ہر بندہ حملہ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ایک ہی بندہ کرتا ہے، ہر بندہ ہر طرف سے جس طرح اس کا وار بنے وہ کرتا ہے. ریحان، وہ اقرار جو ہے وہ آپ کے پیر صاحب کو برا کہتا ہے، آپ یعنی کہ مختلف ایسے نام لیتا ہے. آپ بچے ہو، میں شاید آپ کے سامنے وہ نام بھی نہ لے سکوں. ان کو گندا بھی کہتا ہے، برا بھی کہتا ہے، مگر آپ کی دادوں کو وہاں سے شفا بھی ہوئی، آپ کے دادا ابو کو بھی شفا ہوئی. تو کیا کہو گے اقرار کو؟ کوئی میسیج دینا چاہو گے؟ میسیج میں اسے کیا ہی دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ جس راستے پہ چل پڑا ہے نا، وہ مشکل ہی ہے اپنے عادتوں سے پاس آ جائے. وہ ایک بہت بڑا مکار، ٹھیک ہے، اینڈ غلط آدمی ہے. اینڈ میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. قافلے کا سپہ سالار حق خطیب حسین علی، حصور کی شان کا پہرے دار حق خطیب حسین علی. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد. ناظرین، میں آخر میں صرف اتنا کہوں گا، یہ میری بہن پروین جو کہ کینسر کی پیشنٹ تھی. اب میں اقرار سے کویشچن کرنا چاہوں گا کچھ، شاید وہ سن لے. کسی ڈاکٹر کے پاس اگر ہم جائیں تو کتنے % چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشنٹ کو زندہ گھر واپس بھیجے گا؟ سوچنے کی بات ہے. لاکھوں روپیہ لیتے ہیں، 3 دن بعد 4 دن بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو گھر لے جاؤ. فیل کرنے کی بات ہے ناظرین، سوچنے کی بات ہے. یار میرا باپ ہے یا میری ماں ہے، مجھے فیل ہوگا نا. میری ماں کو اگر کینسر ہے تو وہ ڈاکٹر جا کے اس کو مجھے کہہ دیں کہ یار تیری ماں کے پاس صرف 4 دن ہے تو اس کو گھر لے جا. میں اپنی ماں کو گھر لے آتا ہوں، میں تو رات کو سو نہیں پاؤں گا. یار کیسے سو پاؤں گا اقرار؟ جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، میں کیسے سو پاؤں گا؟ ایک ماں کے ساتھ جو پیار ہے کیسے بتا پاؤں گا میں؟
उसको कैसे तकलीफ में देखूंगा, उस तकलीफ के अंदर मैं पूरी कोशिश करूंगा दुआओं की शक्ल में हाथ उठा के, है मेरे अल्लाह को वसीला बना के मेरी माँ ठीक हो जाए, ये सारी ज़िंदगी मैं इसकी गोद में सर रखूं, जब मुझे परेशानियां आए मैं उस तकलीफ को देखूं। और तूने मुनाफिक इकरार वही किया, कुरान पाक पे हाथ रख दिया यार, सिर्फ और सिर्फ एक टीआरपी के लिए। ये पेड नहीं है, कसम ले लो यार, ये पेड नहीं है, ये एक माँ है। जब कैंसर अस्पताल में जा के ये थक गई है ना, तब उस वली के दर पे गई है। शुरू में इन्होंने भी देखा होगा, कई दिमाग में ख्याल आए होंगे कि हाँ खतीब शायद मैं नहीं ठीक होंगे, मगर जब वो गई, अब यही है, यही वो मेरी बहन है जो तुम्हारे सामने बैठी है यार। इकरार खुदा का वास्ता है यार, कि मैं तुम्हारे आगे हाथ इसलिए नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं हाथ इसलिए जोड़ रहा हूँ यार अपनी ज़ाती लड़ाई को। हाँ खतीब साहब का वो पहलू भी बताओ। ठीक है, लोग जाते हैं अस्पताल में, सारे जिंदा वापस नहीं आते, उनके पास भी लोग जाते हैं, उनका काम तो मांगना है अल्लाह से यार, क्या मेरे अल्लाह उस बंदे को मेरे दर पे भेज दे जिसको तूने शफा देनी है। बेशक। तो वही होता है यार, अगर सारे कोई बंदों को कईयों को नहीं शफा होगी तो मेरे मालिक की रजा नहीं होगी यार। इसमें खतीब की क्या गलती है, या उसकी नीयत पे हम किस तरह शक कर सकते हैं।